अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाजरीन, मैं हूं आरजे बहलोल मुर्तजा। प्रोग्राम आज का हमारा कायद डे के हवाले से है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए होंगे और आपने भी अपनी खुशी के साथ साथ दूसरे लोगों की, दूसरे साहिबान की, जीजान की, मेहरबान की भी आपने खुशी का ख्याल रखा होगा जनाब। आज का प्रोग्राम हमारा कायद डे के हवाले से है। मैं आरजे बहलोल हूं और मेरे साथ बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत ही प्यारी शख्सियत, जिनका मैं खुद भी फैन हूं और बहुत प्यारे शायर भी हैं ये, और माशाल्लाह मुअल्लिम हैं, तज्जिया निगार हैं, और मैं क्या क्या बोलूं इनके बारे में, जो जितना भी बोलूंगा वो कम होगा। मेरे साथ हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल साहब। सर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और आपको वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। अच्छा, आज कायद आज़म के हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम है, खसूसी नशरियात है। सबसे पहले तो हम आपके मशकूर हैं, ममनून हैं, आपने हमें टाइम दिया। आपने, मेरी वैसी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ भी कोई प्रोग्राम करूं इस तरह। तो मैं अक्सर आपको देखा करता हूं यहाँ पे, आप प्रोग्राम माशाल्लाह आप आते हैं गेस्ट के तौर पे, बहुत प्यारी आप पर्सनैलिटी हैं। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब की सबसे पहले तो हमें जरूरत क्यों पड़ी, हम यहाँ से बात को स्टार्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब साहब कहाँ पे पैदा हुए। वो तो हम बचपन से, नर्सरी से लेके हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पैदा हुआ, यहाँ तालीम। आज कुछ ऐसी आपने बातें हमें बतानी है जो हमें शायद पहले ना पता हो, कम से कम मुझे पहले ना पता हो, देखने सुनने वाले तो हो सकता है उनको पता हो। यानी सबसे पहले तो पाकिस्तान में हमें मुसलमानों को कायद आज़म की जरूरत क्यों पड़ गई, किस तरह से, वो कैसे हालात थे, थोड़ा सा कायद आज़म की जो इब्तिदाई मामला थे उसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को सलाम। वालेकुम सलाम। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, जिनका विजन, जिनकी बसीरत, जिनकी बसारत ऐसी थी कमाल की कि आपका सवाल ये था कि वो कौन सा लम्हा था जब बर्रे सगीर के मुसलमानों को ये जरूरत पड़ी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब उनकी क़यादत करें। तो सबसे पहले हमें पस मंज़र को जानना होगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब कदम रखा बर्रे सगीर में, सिंध और दीबल की बंदरगाह पर, तो कहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान की पहली ईंट उसी दिन रख दी गई थी। क्या बात। और फिर जो जो बर्रे सगीर में मुसलमान फैला, इस्लाम फैला और उसका फ़रोग़ हुआ, और फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि अपने ही वतन में हम महकूम बन गए, जहां सदियों हमारे पुरखों ने राज किया था, वहां हम खुद ही गैरों की गुलामी का तोग गले में डाले और जिल्लत और नामुरादी की पस्तियों में घिरे हुए थे। निशाते सानिया हुई, बुजुर्गों ने अपना अपना किरदार अदा किया, औलिया ने मुसलमानों के अंदर जितना वो रच बस गई थी रसूमात गलत किस्म की, उनकी बेह करने के लिए कोशिश की, जिसमें शाह वली अल्लाह मुहद्दस देलवी हैं, शाह इस्माइल शहीद हैं। इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज आता है तिजारत के बहाने, और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े सगीर पर काबिज हो जाता है। अब अल्लामा मोहम्मद इकबाल, पहले सर सैयद अहमद खान ने अपना किरदार अदा किया मुसलमानों को जगाने में, बेदार करने में और इल्म की अहमियत से रूशनास कराने में। और बड़ा कड़ा वक्त था कि जब सर सैयद अहमद खान ने देखा कि अंग्रेज जो है हिंदू उसके साथ बिल्कुल मिल गया है और आला तालीम हासिल करके उस पर दरवाजे भी खुल गए मुलाजमतों के, लेकिन मुसलमान जो हैं वो अंग्रेजी से भागते हैं, जदीद अलूम से उन्होंने राह फरार इख्तियार कर ली है। तो सर सैयद अहमद खान पर भी फतवे लगना शुरू हो गए। उस जमाने के जो मौलवी हजरात थे, उन्होंने उन पर भी कुफर के फतवे लगाने शुरू कर दिए। खैर, वो अपने मिशन पर कारबंद रहे। उन्होंने अलीगढ़ की बुनियाद रखी, सिंध मदरसतुल इस्लाम से सफर शुरू हुआ और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक जो सफर है, और क़याम पाकिस्तान में जितना नुमायां किरदार इन तालीमी इदारों का है वो भी तारीख के और क्या बात। अच्छा, अब ये था कि खाम माल तो तैयार हो चुका था, मुसलमानों में बेदारी की लहर भी पैदा हो गई, लेकिन कोई निशाने मंजिल नहीं था। उनको ये पता नहीं था हमारी सिमत कहाँ है। ऐसे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत उन्होंने अपनी शायरी से, अपने मकालों से, अपने मकालमात से उन्होंने इस मुस्लिम खाबीदा को बेदार किया, जगाया, और कभी उनको शानदार ताबनाक माजी की याद दिलाई और कहा कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने,
وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. واہ تجھے واہ اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کیا بات. کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر تارا. او ہو اور واہ کبھی واہ ان کی غیرت کو یوں جھنجھوڑا کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار, بہت ہو. تو ثابت وہ سیارہ. کیا بات. کیا اب بات. علامہ محمد اقبال نے جب دیکھ لیا کہ ہندو اور مسلم کا اتحاد ناممکنات میں سے ہے, اور آنے والے کل میں جوں دن بدن وقت گزرے گا, انگریز کے چلا جانے کے بعد بھی ہندو جو ہے وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ پچھلی ہزیمت اور شکست جو ہے اس کا بدلہ مسلمانوں کو غلام بنا کر چکائیں. اچھا, اب اس دوران قائد اعظم محمد علی جناح, جو کہ بیرسٹر جناح کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے, جی ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز آل انڈیا نیشنل کانگریس سے کیا. کیا بات. اس کے وہ ممبر رہے, اور شروع میں قائد اعظم محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے دائی تھے. واہ واہ. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان بر صغیر میں مل کر ایک ہو کر انگریز کے خلاف اپنی جدوجہد لڑیں. اب دوسری جانب علامہ محمد اقبال بھی آغاز میں چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ چمنستان ہمارا, واہ واہ واہ. وہ بھی ہندو مسلم اتحاد کے دائی لگتے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں صاحبان کی بصیرت والی آنکھ نے یہ دیکھ لیا کہ جو ہم سوچ رہے ہیں, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, وہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کیا, اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح مایوس ہو کر, کس سے مایوس ہو کر, مسلم قوم کے جو سو کارڈ اس وقت کے رہنما تھے, اچھا 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 اچھا, ان کے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر وہ انگلینڈ چلے گئے. انگلینڈ چلے گئے. ٹھیک ہے. اور پھر علامہ محمد اقبال نے باقاعدہ خط لکھ کر ٹھیک ہے. ان کو واپس بلوایا. کیا بات. اور کہا کہ ملت اسلامیہ کو آپ کی ضرورت ہے, آپ کی ضرورت. بر صغیر کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ آئیں اور ان کی قیادت کریں. واہ واہ واہ. آپ یوں کہہ لیں کہ قافلہ تو تیار تھا, میرے کارواں کی ضرورت. کیا بات ہے, کیا بات. خوبصورت جملہ. اور علامہ اقبال نے میرے کارواں کو ڈھونڈا. ان کی جو نگاہ جوہر شناس تھی, اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس بڑے عظیم مشن کے لیے تیار کیا, بلوایا, دعوت دی اور ترغیب دی. اور بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح وطن واپس پہنچے, اور انہوں نے آ کے اپنی صفوں کو درست کیا. کیا بات. اور پھر ایک چومکھی جنگ لڑی. ایک محاذ پر اپنے ہی قوم کے, اس زمانے میں ان پر بھی مولوی حضرات نے ان کا ساتھ نہ دیا, اور پھر وہ جو ہمارے یہ جو جاگیردار طبقہ تھا, وڈیرے جو تھے, جی جی, وہ بھی, جن کے بارے میں قائد اعظم نے کہا کہ میری جیب میں سبھی کھوٹے سکے. اچھا اچھا. قائد اعظم کو ایک جانب ہندوؤں سے واسطہ تھا, ان کی چال بازیوں کا, مکر فریب کا, سازشوں کا. دوسری جانب انگریز تھا, بالکل شاطر, جو تجارت کے بہانے آ کے قابض ہوا تھا. ایک جانب اپنی ہی قوم جو تھی, اپنے بھی کچھ ایسے لوگ تھے وہ تو بالکل ہی مطلب ان کے اندر رچ بس گئی تھی, غداری آپ کہہ لیں. ان سے زیادہ ڈر لگتا, منافقت, ان سے زیادہ ڈر لگتا تھا. بالکل بالکل ایسا ہی. تو لیکن دنیا اس وقت حیران ہو گئی کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح کی بلبلہ انگیز قیادت نے, وہ نحیف و نزار, دبلا پتلا جسم, لیکن ناقابل شکست قوت ارادہ, بہت ہو, یہ جوہر تھا. اور پھر ایک وقت آیا کہ اپنا تو کیا, بیگانوں نے بھی تسلیم کیا, اور جواہر لال نہرو بول اٹھے کہ اگر ہمارے پاس ایک بھی جناح ہوتا تو بر صغیر کبھی تقسیم نہ ہوتا. یہ اعتراف ہے میرے قائد کی عظمت کا, بہت ہو, ان کی شخصیت کا, بہت. اور یہاں آپ نے ایک بات کہی کہ کوئی نئی بات جو بہت کم لوگوں کو پتا ہو. جی بسم اللہ. تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تکمیل پاکستان, قیام پاکستان رب کا فیضان ہے, انعام ہے, اولیاء کا فیضان ہے, اور یہ رب کی رحمتوں کا اتنا بڑا معجزہ ہے. بے شک. واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ قیام پاکستان سے قبل کی بات ہے. جی بسم اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ علامہ محمد اقبال تو اپنے خواب کی تکمیل نہیں دیکھ پائے. جی ایسے ہی, دنیا سے رخصت ہو گئے. دنیا سے رخصت ہو. کشمیر سے کچھ بزرگ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ میرے پاس کشمیر سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی سی حویلی ہے. ٹھیک ہے. اس حویلی میں منادی ہو رہی ہے کہ لوگوں, آج
आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पे तशरीफ फरमा है। वाह 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 वाह। बुजुर्ग कहते हैं कि मेरा ये ख्वाब है कि मैं उस हवेली में जाता हूँ और वहां देखता हूँ एक मजमा लगा है, जोक दर जोक, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे जलवा अफरोज हैं, और अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो भी उस महफिल में खड़े हैं। वाह क्या। और उनके साथ एक बिल्कुल दराज का दुबला पतला शख्स खड़ा है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब करके अल्लामा इकबाल को कहते हैं, इकबाल तुम्हारे जिम्मे एक काम लगाया था, उस काम का क्या बना। और इकबाल अपने साथ खड़े शख्स के कंधों पर हाथ रख के कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काम मैंने मोहम्मद अली जिन्ना के जिम्मे लगा दिया। वाह 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 वाह, बहुत खूब, क्या बात। यानी ये ऑर्डर सिर्फ यहाँ पे आप नहीं थे। देखें कि क्या क्या बात। पाकिस्तान क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना का मर्तबा जरा देख लें। वाह 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 वाह, क्या बात। ये ड्यूटी ऊपर से लग गया, ऊपर ये। से ओहो हो, फर्ज बहुत लगा, खूब, और ये बहुत कैसे रुकता, बहुत खूब। इसकी तकमील कैसे ना होती। बेशक। और वो बुजुर्ग कहते हैं कि फिर वो कश्मीर से सफर करके आए कि मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ लाहौर में आकर वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मिले कि क्या ये वही शख्स है जो मेरे ख्वाब में आया। क्या बात, तस्दीक की उन्होंने। क्या बात। मतलब अब आप देख लें, मैं यहाँ आज उन बालिश्ती जो दानिश्वर हैं जो कभी इकबाल के मकाम को घटाने की बात करते हैं, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से तरह तरह के फतवे देते हैं, मैं कहता हूँ कि आप इस ख्वाब को सामने रख लें। वाह वाह वाह, सारी कड़ियां मिल जाएंगी। क्या बात, क्या क्या में पाकिस्तान करार वाकई मोजजा है मेरे रब का, हकीकत हकीकत। और वो ड्यूटी किसने लगाई है। अल्लाह अकबर, बहुत खूब। किसने कहा बहुत खूब कि इकबाल तुम्हारे जिम्मे काम लगाया। वाह वाह वाह। और इकबाल ने कहा जी ये खड़े हैं, इनके जिम्मे लगा। ये खड़े हैं। तो ये है मेरा पाकिस्तान, ये है मेरे कायद। ये जो नई बात थी जो आज क्या बात, ये हकीकत में नई बात थी, मैंने पहले नहीं सुनी। ये अपने सुनने वालों को, देखने वालों को हमने बताया कि कदर करें पाकिस्तान की। क्या बात। और अपने कायद की अजमत का, उसकी रिफतों का एतराफ करें। और ये जो सो कार्ड है ना जी, जो कभी जिन्ना के बारे में कहते हैं जी कि वो पेंट कोट पहनते थे, जी, कभी जी, कहते हैं जी शराब पीते थे, अल्लाह वो मन घड़त बातें हैं सारी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और वो शायद अपने तई ना कोशिश करते हैं कि हम तारीख में शायद इकबाल पे बात करेंगे, कायद पे बात करेंगे, तो शायद हमारा कद बुलंद हो जाए। नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि चांद पे थूका हुआ अपने ही मुंह पे आके बिल्कुल अपने मुंह पे आके गिरता है। बिल्कुल जी, बहुत प्यारी बात। यकीन माने, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनकी मालूमात में भी बहुत इजाफा हुआ होगा। मुझे तो ये, मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ, ये बात मुझे नहीं मिली है हकीकत में। और डेफिनेटली इस तरह की बातें हमें तभी, नई नई बातें, अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं जब हम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शख्सियत और दानिश्वर लोग जो होते हैं, जो हमारे असल में जो उलमाए कराम होते हैं, वो इस तरह की शख्सियात होती हैं। जब हम इनके पास बैठते हैं, इनसे हम जब तारीख का मुताला लेते हैं, जब हम इनसे कुछ बात कहते हैं, हमें आज बताएं, हमें आज कुछ सिखाएं, तो हमें वाकई में ऐसी ही नई खूबसूरत और प्यारी प्यारी और मीठी बातें हमें मिलती हैं, और हम फिर इनके मशकूर ममनून होते हैं। अच्छा, दूसरी बात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से हम बात करते हैं। इनका कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का और अल्लामा इकबाल का जो साथ था, ये कितनी देर, कितना अरसा इनका साथ, कितना अरसा रहा। साथ इत्तेफाक ऐसा है कि उस तरह से आप कह लें कि साथ नहीं हुआ, ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया। जी ठीक है। क्योंकि ज्यादा अरसा कायद आज़म जब इंग्लैंड में मुकीम रहे, खत किताबत चलती रही अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। जी। और जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कहने पर आकर उन्होंने ज़मामे कार संभाली मुसलमानों की, तो उस वक्त तक अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं, आपको पता है कि क्या में पाकिस्तान से काफी बरस पहले ही वो अपने रब को प्यारे हो गए थे, तो इसलिए ज्यादा साथ इनका नहीं रहा। खतो किताबत से और पैगाम सारे जो है वो चलते रहे थे। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। अच्छा, इनकी पहली मुलाकात लंदन में हुई थी अल्लामा इकबाल की और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। और बड़ी प्यारी आपने बात फरमाई कि यानी अल्लामा जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ से परेशान होकर चले गए इंग्लैंड में, तो पीछे से अल्लामा इकबाल साहब ने एक यानी ग्राउंड मुतारफ करवाया, एक सतह हमवार की, अपनी शायरी से बच्चों में, खवातीन में, नौजवानों में, बुजुर्गों में, यानी अपनी शायरी से इस तरह का वल्वा उनके अंदर, जोश उनके अंदर, फिर लड़ने की ताकत उनके अंदर पैदा की। तो फिर जब बिल्कुल सतह बेहतरीन हुई, ग्राउंड बन गया,
تب پھر دوبارہ علامہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو بلایا گیا، جی اب آپ آ جائیں، اور اب آپ اپنا جو آپ کا جتنا آپ نے روکا تھا وہاں پہ آپ اپنا آگے سے پھر اسٹارٹ کریں۔ وہ پھر جب آئے پھر ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کو اتنا زیادہ وہ زندگی ان کے بعد وہ نہ گزار سکے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح یہ جو ہمارا کام ہے، ہماری محنت ہے، خصوصاً نوجوان طبقہ جو ہے، محنت کے حوالے سے وہ زیادہ تر وہ کیا بات کرتے تھے؟ جدوجہد کے حوالے سے ہم نوجوانوں کو کیا پیغام، کیا بات کرتے تھے؟ دیکھیں، لیڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے، بڑا خوبصورت فکرہ ہے کہ a leader is who knows the way, goes the way and shows the way۔ کیا بات ہے، گوز دا وے، یہ نہیں کہ وہ کھڑا ہو کے نہیں، حکم نہیں، چلاتا ہے اور بالکل۔ کہتا ہے کہ یہ رستہ ہے پنڈی کو جانے والا۔ واہ واہ واہ، وہ دشوار گزار رستوں پر پہلے خود چلتا پہلے ہے خود چلتا ہے، اور رستے بناتا ہے، رستے بناتا ہے، دکھاتا ہے۔ بہت ہو، تو قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے فرمودات میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ جو ان کی خود اپنی زندگی سے، عمل سے جھلکتا نہ ہو۔ اگر قائد اعظم نے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کام کام اور صرف کام، تو اپنی زندگی ان کی دیکھ لیں، صرف کام۔ واہ کہ واہ واہ، جب قیام پاکستان کے لیے وہ دن رات جد و جہد کر رہے تھے اور ان کی ہمشیرہ رات کے پہر آنکھ کھلتی ہے، بھائی کی کمرے کی بتی روشن ہے، وہ آ کر کہتی ہیں کہ بھائی رات بہت ہو گئی، سو جاؤ، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ زندہ قومیں جو ہیں ان کے واہ لیڈر واہ جاگا واہ کرتے واہ، ہیں کیا اور بات ہے، قومیں کیا آرام بات، کی نیند سویا کرتی کیا ہیں۔ بات ہے۔ یہ تھے میرے قائد۔ اور دیکھیے کہ ایک شخص ایسا کہ جس کو اپنی بیماری کی سنگینی کا علم ہو چکا تھا واہ، اور تاریخ کے اوقات پہ رقم ہے کہ ان کا جو معالج تھا وہ ہندو تھا، اور قائد اعظم کو جب اس نے ڈکلیئر کیا، بتایا کہ آپ کو تپدق لاحق ہو گیا ہے، تو قائد اعظم نے اس سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اس راز کو راز رکھیں گے، اگر یہ خبر باہر چلی جاتی تو کبھی پاکستان وجود میں نہ آتا، کیونکہ ہندوؤں نے اور انگریزوں نے اس کو ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے التوا میں ڈال دینا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ناچار قائد اعظم محمد علی جناح اتنے سالوں کے مہمان ہیں، ایک بار ان کا قصہ تمام ہو گیا تو پھر مسلمانوں میں جو کھوٹے سکے تھے وہ کس دن چلنے تھے، وہ پاکستان تو پھر ایک خواب تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی بیماری سے لڑتا رہا، اس نے ایک دن بھی بیماری کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا اور اپنے اس عظیم مشن کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیا۔ واہ واہ واہ، تو قائد اعظم اگر کام 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 اور محنت کا درس دیتے ہیں تو انہوں نے پہلے خود اپنا آپ مار دیا تھا، تن من دن انہوں نے وارا ہوا ہے پاکستان کو۔ بے شک، یہ ان کی شخصیت تھی۔ بہت خوبصورت بات۔ اچھا، یہ تو ان کی شخصیت تھی، ان کے ماشاءاللہ کام تھے، انہوں نے کیونکہ خود کام کیے، انہوں نے پھر نوجوانوں میں بھی کہا کہ ہر وقت آپ کام صرف کام آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، جب پاکستان قیام میں پاکستان ہو گیا، جب پاکستان بن گیا، یہ ریڈیو پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے ریڈیو پاکستان پہ قائد اعظم نے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ ضرور ہمیں آگاہ جی، کریں۔ وہ بڑا تاریخی لمحہ تھا کیا بات، جب ایک خواب کی تکمیل ہوئی، اور وہ خواب جو بزرگوں نے دیکھا تھا، علامہ محمد اقبال کا خواب تھا تکمیل پاکستان، قیام پاکستان کا، اور وہ خواب بھی یہاں سننے والوں کو علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں اس کا ذکر کیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ فضا ہے اور اس میں کبوتر ہیں، اور وہ سارا ایک نقشہ جو بنا جہاں مسلم اکثریت کے علاقے تھے۔ کیا بات، تو وہ لمحہ تاریخ میں رقم ہو گیا کہ جب یہ سماعتوں میں لوگوں کی گونجی آواز کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، تو یہ بڑا خوشکن لمحہ تھا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز اور ان کی جو گونج ہے وہ آج بھی جو آرکائیو میں پڑی ہوئی ہے، اور جب اس کو ٹی وی چینلز ہر دفعہ 25 دسمبر کو چلاتے ہیں تو ایک عظیم قائد کا احساس ہوتا ہے کہ ان کی آواز میں اتنا آہنگ تھا، بے شک، اتنا اس میں اخلاص تھا، کیا بات، کہ سنتے ہی جسم میں بجلیاں دوڑ جاتی تھی۔ یہ وہ قائد کی شخصیت تھی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ قائد اعظم فلوئنٹ اتنی زیادہ اردو نہیں بول سکتے تھے، لیکن جو جملے ان کی زبان سے ادا ہو جاتے تھے وہ مجمع پر سحر طاری کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس کے پیچھے ایک قائد کی دل کی سچائیاں تھیں، بہت جذبوں کی مہک تھی۔ بہت اعلیٰ، بہت پیاری بات ہے۔ یعنی ان کی آواز میں وہ تڑپ تھی جو انہوں نے پچھلے یعنی کافی عرصہ برس انہوں نے محنت کی ہوئی تھی، اور وہ تڑپ آج بھی ہم سنتے ہیں جب یہ خصوصاً جب یہ ٹیلی ویژن پہ ہم جب وہ ان کی آواز جب وہ چلاتے ہیں، آن ایئر کرتے ہیں تو ہم وہ سنتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات بہت خوب ہے۔ تھوڑا سا ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں
وہ ہاں کہاں جی۔ پیدا ہوئے، کیسے انہوں نے تعلیم وہ حاصل کی، کدھر چلے کراچی، گئے؟ بالکل جی، ساری چیزیں تاریخ پہ ہیں، اور یہ تو رٹی رٹائی باتیں ہیں کہ کراچی میں انہوں نے جنم لیا اور ان کے والد تاجر تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی شروع میں وہ تجارت کی طرف کچھ عرصہ رہے، پھر ان کا مزاج ایسا تھا، وہ اعلیٰ تعلیم انہوں نے بیرسٹری کی لندن سے حاصل کی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے بامبے میں اپنی پریکٹس جو تھی بطور وکیل کے شروع کی۔ کیا اور بات۔ یہاں میں آج جو دیکھتا ہوں واقعات پورے ملک میں، وکلاء جو ہیں وہ جس انداز سے آ کر مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی ججوں کو زد و کوب کا نشانہ بناتے ہیں، کبھی سائلین کو مارتے ہیں، کبھی پولیس کی وردیاں پھاڑتے ہیں، تو میں یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نسبت کالے کوٹ کی قائد اعظم سے۔ قائد اعظم خود بر صغیر کے ایک نامی گرامی وکیل تھے، کیا بات۔ اور قائد اعظم کی عظمت کا اعتراف میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بارہا اپنوں نے نہیں بیگانوں نے کیا ہے۔ وہ تاریخ کے اوراق پہ رقم ہے کہ جب جج کے سامنے محمد علی جناح، بیرسٹر محمد علی پیش ہوتے ہیں تو کسی بات پر جج سے مکالمہ کرتے ہوئے تکرار ہو جاتی ہے، تو جج ٹوک کے کہتا ہے کہ محمد علی جناح مائنڈ یور لینگویج، آپ کسی تھرڈ کلاس جج سے مخاطب نہیں ہیں، اور کردار کی عظمت کا کوہ ہمالہ۔ محمد علی جناح کہتا ہے جج صاحب آپ بھی کسی تھرڈ کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہیں۔ واہ 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 واہ، یعنی آپ بھی کسی تھرڈ کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کیا بات، جس کے پاس کردار کی سچائی ہوتی ہے، کیا بات، جس کے پاس کردار کی قوت ہوتی ہے۔ اور دیکھیں بطور پیشہ ور وکیل قائد اعظم محمد علی جناح مہنگے ترین وکیل تھے، کیونکہ ان کا کام بولتا تھا، وہ اپنے کیس پہ پوری محنت کرتے تھے، دل جمی سے پڑھتے تھے۔ ایک پارٹی تھی، انہوں نے ایک بہت بڑی فرم تھی، قائد اعظم کو انہوں نے کونسل کیا، اپنا ہائر کیا، معاوضہ طے ہو گیا، اور طے پایا جی کہ اتنا ہم آپ کو معاوضہ دیں گے، آپ ہمارا کیس لڑیں گے۔ ٹھیک ہے۔ غالباً کچھ دن ہی گزرے ہوں گے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پارٹی کو بلوایا، ٹھیک ہے، اور کچھ پیسے نکال کے ان کے سامنے رکھ دیے۔ اب وہ حیرت زدہ رہ گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ قائد اعظم نے کہا جی میرا آپ سے معاملہ طے ہوا تھا اتنے پیسوں میں نے آپ کی فائل ساری وہ ان کا عمیق مشاہدہ کر کے ان کو جلدی پڑھ لیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میرا اس کیس پر کم وقت لگے، اچھا ٹھیک ہے، تو میں آپ سے زیادہ پیسے نہیں لے سکتا، یہ آپ کی فیس جو ہے یہ اتنی بنتی ہے، وہ میں نے رکھ لی ہے، یہ آپ کی امانت ہے۔ کہ یہ ہے کردار، واہ، کہ آپ قائد کی زندگی کا جو پہلو بھی سامنے لے کے آئیں گے وہ آپ کو روشن ملے گا، بہت ہو، بہت بحیثیت طالب علم، بحیثیت ایک بیرسٹر کے، بحیثیت ایک مسلم رہنما کے، اور یہاں ذاتی زندگی پہ بھی آ جائیں جی، کہ جتنے لوگ ان پہ فتوے دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، قائد اعظم کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی اکلوتی اور بیٹی تھی، جی جی، دینا جناح، جی ایسے ہی، اور انہوں نے ایک پارسی سے شادی کر لی۔ جی، قائد اعظم محمد علی جناح اپنی راج دلاری بیٹی کو محض اس بنا پر کہ اس نے ایک غیر مسلم سے شادی کر لی ساری زندگی ملنا گوارا نہیں کیا۔ اچھا 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 اچھا، یہ رشتوں کے اوپر اسلام کی محبت، کہ قائد اعظم کو اسلام عزیز ہے، رشتے سگی اولاد بھی عزیز نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، یعنی جب مذہب کی بات آئی ہے، جب اسلام کی بات آئی ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی بالکل خیر بات کہہ دیا، انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ آنکھوں کا تارا تھی، واہ، راج دلاری تھی۔ دیکھیں نا قائد اعظم نے، ان کو یہ احساس تھا کہ میں بر صغیر کے مسلمانوں کا رہنما ہوں، میری ذات سے نکلی ہوئی کوئی کمزوری اگر ہتھے چڑھی تو اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا۔ ایسے ہی ہے، وہ دیکھیں نا، لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ تمہارا قائد، تم کہتے ہو جی ہم دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہو، خود تمہارے قائد کی بیٹی نے غیر مسلم سے شادی کی ہوئی ہے اور ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو قائد کے پیش نظر تھیں۔ اور یہاں ایک اور بات کہ قائد اعظم کی زندگی پر تنقید کرنے والے یہ بھی کہتے تھے جی اس زمانے میں کہ جی یہ قائد اعظم جو ہے وہ بوسٹ کرتے ہیں، وہ جو ان کے پاس مال و زر ہے وہ بڑے الگ تھلگ رہتے ہیں، اور جب بھی وہ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں۔ یہ شاید وہ اپنی ہمارت کا اظہار ہے۔ کیا بات، تو اس بارے میں پھر قائد اعظم نے جو حقیقت بیان کی وہ کچھ یوں تھی، اور یہ واقعہ بھی میرے قائد کی بصیرت کا بھی مظہر ہے، ان کی حاضر دماغی کا بھی مظہر ہے، کہ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں پہلے عام کلاس میں سفر کیا کرتا تھا، جی جی، تو ہوا کیا کہ دوران سفر
ایک خاتون جو تھی جی اتفاق سے اس ڈبے میں کوئی اور مسافر نہیں تھا، ٹھیک ہے تو وہ آگے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں شور مچا دوں گی کہ اس نے جو ہے وہ مجھے ہراس کیا ہے، تو آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں۔ اچھا تو قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا، میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بار بار اصرار کرتی رہی، میں نے اظہار یوں کیا کہ گویا میں بول نہیں سکتا، میں قوت گویائی سے قاصر ہوں۔ میں نے اشارہ کیا کہ میں بول نہیں سکتا، مجھے آپ لکھ دیں۔ تو اس خاتون نے کاغذ پکڑا اور لکھ کے دے دیا کہ تم مجھے میرے کہنے پر پیسے دے دو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ جب اس کی چٹ قائد اعظم کے ہاتھ میں آ گئی، انہوں نے فوراً زنجیر کھینچی، گارڈ آ گیا، کیا بات، اور انہوں نے گارڈ کو وہ چٹ پکڑا دی کہ یہ لے جانا۔ اچھا اچھا یہ واقعہ تھا کہ قائد کیوں اس کے بعد انہوں نے گریز کیا اور وہ اپنے لیے ایک ریزرو ڈبہ کیوں کروا لیتے، اسپیشل اپنا جو ہے فرسٹ کلاس میں وہ سفر کیوں کرتے بالکل تھے، ٹھیک، اس کے پیچھے یہ واقعہ تھا۔ واہ تو بات یہ ہے کہنے کی کہ محمد علی جناح، اور یہاں آخری ایام کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا جی بسم اللہ ضرور، کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بن گیا، قائد اعظم محمد علی جناح اس کے پہلے گورنر جنرل بن گئے، تو اکثر جو سرکاری محافل اور میٹنگز ہوا کرتی تھی ان میں جب وہ جاتے تھے، تو ایک مرتبہ جب وہ میٹنگ تھی وزراء کی، تو قائد اعظم نے دیکھا کہ اہتمام کیا جا رہا ہے چائے کا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے جو سیکرٹری تھے ان سے پوچھا کہ یہ اہتمام سارا کس لیے ہے؟ انہوں نے بتایا جی کہ روایت ہے کہ کیبنٹ میٹنگ یا جب بھی کوئی میٹنگ سرکاری ہوتی ہے تو اس میں ریفریشمنٹ ہوتی ہے۔ اگلا ان کا سوال یہ تھا کہ یہ کس کی جیب سے ہے؟ اچھا، بتایا گیا جی سرکار کے خزانے سے۔ میں نے کہا کیوں، کیا یہ لوگ گھر سے چائے نہیں پی کے آتے؟ انہوں نے بالکل اس چیز کو بین کر دیا، منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ میٹنگ ٹائم پہ شروع ہو گئی، قائد اعظم وقت کے بڑے پابند تھے، تو ایک لاٹ صاحب جو تھے وہ تاخیر سے آئے، اچھا وزیر تھے، جی ٹھیک ہے، قائد اعظم نے ان کی کرسی اٹھوا دی۔ یعنی اسٹرکٹ کوئی کمپرومائز نہیں، قانون اصولوں پہ پر، اتنا اسٹرکٹ تھے، واہ واہ، بڑی اصولوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ اور قائد اعظم کی آپ عظمت کردار دیکھیں، جی جی، بستر مرگ پہ ہیں، اللہ، بستر علالت پہ ہیں، اور ان کے جو معالج تھے الہی بخش، انہوں نے تجویز کیا کہ قائد اعظم کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت وہ بلوچستان میں تھے زیارت میں، تو رغبت نہیں کھانے میں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو فاطمہ جناح جو تھی ان کی ہمشیرہ، انہوں نے بتایا کہ ان کا جو قائد اعظم کا کوک تھا وہ ان کے ساتھ تھا، اور وہ آج کل لاہور میں ہے، اس کو تلاش کیا اگر جائے تو وہ کھانے جو ہے قائد اعظم کو بڑے پسند ہے، اچھا، اس کے ہاتھ کا پکا کھانا قائد چھوڑتے نہیں۔ واہ، تو وہ روایتی انداز میں نے جی اس وقت جو حکومت پنجاب تھی، جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ سرکاری مشینری سے کام جی لیا جی جاتا جی ہے، جی، انہوں نے ڈھونڈ لیا اچھا، قائد اعظم کے کوک کو، ٹھیک ہے، ڈھونڈ لیا اور اس کو راتوں رات بھیجوا دیا کوئٹہ سے بائی ایئر، اور اس کے بعد کار اس کو لے کے چلی گئی قائد اعظم کی رہائش گاہ پہ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے قائد کی پسند کے کھانے بنائے، اور واقعی ایسا ہوا کہ جب دسترخوان سجا تو قائد اعظم نے اس دن خوب کھانا کھایا اچھی طرح سے، پہلی بار بیماری کے دوران، اور پھر جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ تو آپ کا ہی پسندیدہ کوک ہے، اور جب ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ آیا کس طرح یہاں تک پہنچا، ڈھونڈا کیسے گیا، اور اس کو بھیجا کس نے اور کیسے بھیجا، اس وقت قائد اعظم نے کہا، سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومتوں کے کرنے کے یہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے سخت سرزنش کی ٹھیک 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 ٹھیک، کہ کیا حکومت پنجاب جو ہے جی جی، اب اس کا کرنے کا یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ میرے شیف کو کوک کو تلاش کرے اور حکومت کے خرچے پر واہ، اس کو کوئٹہ بھجوائے۔ انہوں نے سخت ناگواری کا اظہار کیا۔ بہت اعلیٰ، بہت خوب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب وہ بالکل بھی سمجھتے تھے کہ حکومت کا جو پیسہ ہے، حکومت کا جو ہے وہ کسی کی پرسنالٹی میں، کسی پرسنل پہ نہ لگے، وہ قوم کی امانت سمجھتے واہ تھے۔ واہ واہ، بہت پیاری بات ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی چائے کھانا پینا، جس طرح سے آج کل دعوت پہ دعوت ہو جا رہی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم اور صدر کو تو چھوڑے ہیں، جی آپ صرف اخراجات منگوا لیں گورنر ہاؤسز کے، وزرائے کرام کے، وزیر اعلیٰ کے ہاؤسز کے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ صرف کچن کا خرچہ، صرف کچن کا وہ خرچہ کروڑوں میں۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو آج اگر وہ یہاں پہ ہوتے
تو آج جو جس طرح سے ہم سب خرچہ کرتے ہیں وہ تو بالکل بھی انہوں نے ڈیفینیٹلی ان کی پرسنالٹی ان کی جو انہوں نے ناگوار ہی کہنا تھا اس کو کہ آپ کیوں اتنا مطلب خرچہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ اس میں ملک بھی کی امانت اس ہے. میں بھی غنیمت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ذمہ جو کام آپ کو جس طرح ابھی خواب کا ذکر کیا میں نے واہ واہ وہ اپنا کام بخوبی پورا کر گئے بے شک اور ہماری کشتی جو تھی اس کو پار لگا گئے پار لگا. اور ہمیں ایک آزاد وطن مل گیا جس کی فضاؤں میں ہم آزاد زندگی بسر کر سکتے ہیں. ایسے ہی لیکن سوال یہ کہ آج قائد اعظم ہوتے تو جو سلوک ہم نے ان کے بعد ان کی ہمشیرہ کے ساتھ کیا تو کیا ہم قائد اعظم کو بخشتے اقتدار کی ہوس میں؟ اب دیکھیں یہ کیسی بد نصیب قوم ہے اور کیسی احسان فراموش قوم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ پیاری بہن جنہوں نے ساری زندگی اپنے بھائی کے مشن کے لیے تج دی، واہ شانہ بشانہ ساتھ دیا، بے شک. بلبلہ انگیز تحریک پاکستان کی وہ مجاہدہ تھی. بے شک. اب دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا، ان کا اعزاز، ان کا افتخار، ان کا اکرام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے پاکستان کی صدارت کا الیکشن لڑا تو ان کو تو بلا مقابلہ منتخب جو ان کا کروانا حق چاہیے. بنتا تھا. واہ یہ اس عہدے کی توقیر ہوتی، بے شک یہ اعزاز ہوتا اس عہدے کا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ معاف کرے، ہم نے نہ صرف یہ کہ ان کو رلایا، ان کی تضحیک تذلیل کی گئی جلسوں میں. اور مجھے یہ الفاظ دہراتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جو صدر ایوب تھے اس وقت، ان کے زمانے میں انہوں نے صدارتی الیکشن لڑا تھا اور ان کے جو ٹاؤٹ اور پٹھو تھے، گجرانوالا سے واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو خرم دستگیر ہیں نون لیگ کے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، ان کے باپ جو تھے الحاج دستگیر خان جی، غلام دستگیر خان، یہ اس وقت بڑے قریب تھے ایوب خان کے. اور انہوں نے گجرانوالا اس الیکشن کمپین کے دوران یہ بڑی تکلیف کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک کتیا جو تھی اس کے گلے میں زنجیر ڈال کے اور اس کے اوپر نعوذ باللہ اللہ معاف کرے فاطمہ جناح کا نام لکھ کے اس کو گجرانوالا کی گلیوں میں چوراہوں میں سڑکوں میں اتنا دردناک قسم کا کام. مطلب آپ بتائیں مجھے کہ سیاست میں آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، آپ مخالف امیدوار الیکشن میں بھی اتر سکتا ہے، لیکن کیا کوئی شرم نہیں آئی کہ بانی پاکستان کی بہن کے ساتھ اس طرح کا انسانیت سوز سلوک؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم وہ قوم ہیں. تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ غنیمت ہے کہ علامہ اقبال بھی وقت سے دنیا سے جا چکے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح بھی رب کو پیارے ہو گئے. ہم تو اللہ معاف کرے جی کہ نہ جانے آج اگر قائد ہمارے بیچ ہوتے تو ہم ان کے ساتھ بھی کیا سلوک کر گزرتے، کس طرح سامنا کرتے ہم. اچھا، اسی کے یہ جو آپ کی بات ہے، آخر میں اسی کے بعد سے میں آخری ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح اور آج ہم، کیا جس طرح سے آج ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، جس طرح سے آج ہم اپنے وطن کے لیے، ملک کے لیے کام کرتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں صبح اور دل کیا تو چلے گئے، نہیں گیا. اچھا، جب ہم آفس میں چلے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے احسان کیا اگلے بندے پہ جس کا آفس ہے. تو جس طرح سے ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا اسی طرح زندگی بسر کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی تکمیل رکھی؟ آخر میں اس جواب کے ساتھ نوجوانوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا؟ دیکھیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے فرمودات قائد اعظم ان کو مشعل راہ بنایا ہی نہیں، وہ ہماری پالیسی کا حصہ ہی نہیں ہے. ہم نے باتوں کی حد تک تو مطلب وہ چوکوں چراہوں پر وہ نصب کر دیا، ایمان، اتحاد، تنظیم، یونٹی، ڈسپلن. لیکن آپ دیکھیں ذرا ایک ایک بات پہ بات کر لیتے ہیں. جی بسم اللہ. یونٹی کہاں ہے ہماری قوم میں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، بتاؤ تو صحیح کیا مسلمان بھی ہو؟ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. تو آج وطن میں کیا ہے؟ ہر کوئی اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے، صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے، شورش بپا ہے، مسلک کے نام پر، فرقوں کے نام پر، سیاسی جماعتوں کے نام پر بہت پولرائزیشن ہو چکی ہے. اب آ جائے فیتھ پہ. فیتھ ہمارا کہاں گیا؟ ہمارا ایمان کہاں پہ ہے؟ ہم تو سارا دن کفر کے فتوے ہی بانٹتے رہتے ہیں. بے شک. آپ کوئی بات کرتے تو میں کہتا ہوں کافر، میں کافر، بالکل ایسے ٹھیک ہے، غدار فلاں غدار ہے. اور آخری چیز آ گئی تنظیم، ڈسپلن. ڈسپلن کو تو ہم نے بالکل ملیا میٹ کر رکھا ہے.
میں اور آپ بھی اگر باہر نکلیں گے نا سڑک پر، بے شک ہم کہیں گے کہ سگنل تو ہم توڑ کے جائیں، توڑ کے جائیں گے، یہ کہ کیا فخر سمجھیں گے، بالکل قانون کا مذاق اڑانا فخر سمجھا جائے گا. اور معذرت کے ساتھ کہ ریاست جو ہے وہ بھی یونٹی فیتھ ڈسپلن کے قیام میں ناکام ہے، بے شک کیونکہ ریاست نے اصول بنانے ہیں، ریٹ قائم کرنا ہے. جب ریاست ایک دن اعلان کرے کہ بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل والے کو پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں ملے گا، ایک کیمپین چلتی ہے ایک ہفتہ، اس کے بعد آج دیکھیں نہ کوئی ہیلمٹ کی کسی کو فکر ہے، نہ کوئی پتہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو قانون کا مذاق بنانے کے لیے. بے شک. آپ کا سوال تھا کہ نوجوان کیا کریں، نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے. تو دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کی میں کہتا ہوں کہ اور کچھ نہ کریں، آپ آخری ایام کی تقاریر جتنی بھی ہیں، جی جی طالب علموں کے نام، سرکاری ریاست کے جو افسر تھے ان کے نام پیغام میں کیا کہا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور علماء کے نام پیغام میں کیا کہا. یعنی انہوں نے کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں رہنما اصول ہمیں نہیں دے گئے. وہ پاکستان کا بھی بتا گئے تھے کہ وہ کیسی اسٹیٹ ہوگی. اور دیکھیں نا یہاں پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، بسم اللہ بسم اللہ، کہ کسی نے سوال کیا جی کہ قائد اعظم محمد علی جناح آپ کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے مسلک کے بارے میں، تو آپ کا مسلک کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ شیعہ ہیں، کچھ کہتے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو جواب تھا وہ بھی تاریخ میں رقم ہے. انہوں نے کہا تھا کہ محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مسئلہ ہے. اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کیا جواب، انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. کیا جواب. تو قائد اعظم نے نوجوانوں کے نام بارہا یہ بات کہی کہ جب آپ دوران تعلیم ہیں تو آپ کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں. واہ واہ، کیا آپ صرف تعلیم پہ آپ علم پہ فوکس کریں، آنے والے کل پاکستان کی آپ نے باغ ڈور سنبھالنا ہے. بہت ہو بہت. تو یہ پیغام تھا جی نوجوانوں کے نام قائد اعظم محمد علی جناح کا. اور آج جس طرح کا لائف سٹائل ہمارے نوجوانوں کا ہے کہ وہ لگژری لائف سٹائل کے عادی ہو چکے ہیں. جی جی جی. اور ان کی زندگی میں جدوجہد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی یہ تن آسانی. بے شک بے شک. تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں، آج نا ایک اور بڑی بات کی جاتی ہے کہ قائد کا پاکستان، جی ایک نہیں دو پاکستان، دو جی. نہیں ایک پاکستان، قائد کا پاکستان. تو یہ بھی ایک لطیفہ ہی ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح دنیا سے رخصت ہو گئے جی جی تو روز اول سے ہی ہم نے قائد کے فرمودات کو بالائے طاق رکھ دیا. کہیں بھی ہماری وہ پالیسی کا حصہ نظر نہیں آتے کہ قائد اعظم کا پاکستان تو تھا کہ جس میں اقلیتوں کے بارے میں بھی انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ جو ریاست مدینہ نے حقوق دے دیے تھے اقلیتوں کے وہی ہم پاکستان میں بھی دیں گے. آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں سیالکوٹ میں کیا ہوا، اللہ اکبر، کس طرح ایک ہجوم نے اسلام کے نام پر اور توہین کے نام پر بغیر تحقیق کیے ایک غیر مسلم کو کس ظالمانہ غیر انسانی انداز میں، جس کی نہ دنیا کا کوئی قانون اجازت دیتا ہے، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی رسم، نہ کوئی رواج، نہ کوئی معاشرہ. اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے بعد ہم سبق نہیں سیکھتے. ہم نے کسی واقعے سے آج تک سبق نہیں سیکھا. تو آخر میں جی میں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں ہمارے لیڈران کرام جو ہیں، جی جی، ہمارے رہنما جن کو ہم سو کالڈ رہنما کہتے ہیں، جی جی، وہ ان کی زندگی میں قائد اعظم محمد علی جناح کا کتنا عمل دخل ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اپنے سامنے کسی رول ماڈل کو دیکھیں، اگر کسی لیڈر کو ہم قائد کہیں جی، تو ہمارے قائد کا ایک عام آدمی کی زندگی سے سروکار کتنا ہے، اس کو اس کے مسائل کا ادراک کتنا ہے، اور وہ خود اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے. جی جی، یہ ساری چیزیں. تو بات صرف اتنی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، بہت ہو، اور وہ رب کی طرف سے ودیت کیے گئے ہوتے ہیں، اور تاریخ آج تک انگشت بدنداں ہے، حیران ہے کہ کس طرح ایک گولی تک نہ چلی اور ایک پاکستان، ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پر آ گیا، نمودار. یہ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت، ان کی بصیرت اور ان کی سیاست پر گرپ جو تھی، یہ اس کا اعجاز تھا. اور آخر میں پھر وہی واقعہ، جی بسم اللہ، کہ یہ کوئی عام معمولی بات نہیں تھی کہ محض ایک شخص نے ایک سیاسی جنگ لڑ لی. اس کے پیچھے
मोहम्मद अरबी प्यारे आका सल्लल्लाहु सुभान अलैहि वसल्लम अल्लाह, की सुभान तनकीद अल्लाह, सुभान अल्लाह। की। तो पाकिस्तान मेरे दोस्तों, सुनने वालों, रब का बहुत बड़ा इनाम है। सुभान अल्लाह। ये कदर आजादी की उन कौमों से पूछें जिनका कोई वतन नहीं होता, सुभान अल्लाह, जिनका बेशक, कोई मुल्क नहीं होता। बेशक बेशक। और देखें, कायद आज़म ने बार बार ये कहा था कि क़याम पाकिस्तान का मतलब महज कोई एक अराजी का हिस्सा नहीं है, एक टुकड़ा नहीं लेना हमने कि हमें बस एक पीस ऑफ लैंड चाहिए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान हम एक ऐसी तजुर्बा गाह के तौर पर हम लेना चाह रहे हैं जहां हम इस्लाम के अबदी असूलों को आजमा सकें। क्या बात है। और हम क्या इस्लाम की तालीमात की रोशनी में अपनी जिंदगियां आजादाना गुजार सकें। और अभी आज सुबह ही मैं एक उनकी तकरीर का क्लिप सुन रहा था जिसमें कायद आज़म कह रहे थे कि आप अब आजाद हैं अपनी मसाजिद में जाने के लिए। वाह। और आप ईसाइयों को मुखातिब करके कह रहे हैं कि आप आजाद हैं अपने गिरजाओं में जाने के लिए। और वाह, आप हिंदुओं और सिखों से मुखातिब हैं कि आप अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आजाद हैं। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का क्या पाकिस्तान बात है। यानी उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा, उन्होंने ईसाइयों को भी कहा है, सबको उन्होंने एड्रेस सिखों किया को है भी कि कहा अब है। आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं वाह। और आपको वही आजादियां हासिल होंगी जो इस्लाम अकलियतों को देता है। अब इस बात को अगर देखा जाए तो फिर ये सियालकोट वाला वाकया देखा जाए वो बड़ा तकलीफ दे है। तो वो सरासर कायद आज़म के मुखालिफ हो गए ना हम तो। विजन के मुखालिफ हैं। और बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उसकी जियो स्ट्रेटेजिकल जो अहमियत है वो अक़वाम आलम में नुमाया है। वाह वाह वाह। आप यूं कह लें कि मेरे रब ने जो हमें मुल्क दिया है सुभान अल्लाह। वो यूं है दुनिया के नक्शे पर कि जैसे अंगूठी हो और उसमें एक नगीना जड़ दिया जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खूबसूरत तरीन मौसम है हमारे पास। बेशक बेशक। हमारे पास गुनगुनाती आबशारें हैं, हाँ। फलक बोस पहाड़ हैं, बेशक। लहलहाते सरसब्ज खेत हैं। वाह वाह वाह। और सुफिया की धरती है मेहरान वादी सिंध। हाँ। और मादनियात की दौलत से लबालब भरी हुई बलोचिस्तान। वाह वाह। मकरान। बहुत खूब, वाह। और जिंदा दिलों का पंजाब। बेशक। और कोहसारों और गैरतमंद पठानों का गयूर हमारे जो पख्तून हैं उनका केपीके। और दुनिया पर जन्नत हमारे जो नार्दर्न एरियाज हैं। हाँ। ये सारी चीजें, जमीन जरहेज है, लोग टैलेंटेड हैं, बेशक। मेहनती हैं। अलमिया सिर्फ ये है कि हमें आज तक कैद के बाद कोई लीडर नहीं मिला, लीडर नहीं मिला। ये असल में बात है। कि बेशक। जो हमें रास्ता दिखा सके कि हमने पाकिस्तान को लेके कहां जाना। लेकिन एक चीज है, आखिर में मैं ये कहूंगा कि कम से कम मैं तो मायूस नहीं हूं बहुत हो। पाकिस्तान के मुस्तकबिल से। क्या बात। क्यों मायूस नहीं हूं कि यहाँ फिर मैं उनको ना एक लफ्ज कहा करता हूं तो वो बड़े लोग माइंड करते हैं कि लंडे के लिबरल कहता हूं और लंडे के दानिश्वर उनको कहता हूं। वो जब कहते हैं ना जी कि पाकिस्तान ये हो गया, पाकिस्तान लुट गया, पाकिस्तान नाकामी के रास्ते पर चल रहा है, मैं कहता हूं कि सफर तो देखो। सफर कितना है, वाह। कितने साल का सफर है हमारी आजादी का। जी बिल्कुल ठीक है। और आप मवाजना करते हैं उन कौमों के साथ जिनकी तारीख 300 साल पुरानी है। और ये यूरोप उस वक्त गंद कीचड़ गलाजत की आमाजगाह था। बिल्कुल। जब हमारा मुसलमानों का इतना ताबनाक था माजी कि जिसको दुनिया उस वक्त गोल्डन एज के नाम से याद करती थी। बहुत हो। और वो यूरोप वालों का डार्क एज था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सवाल सिर्फ ये हुआ क्या कि यहाँ भी इकबाल ने कहा किताबें अपने आबा की, इल्म के वो मोती उन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। हमने तहकीक से, इल्म से, जुस्तजू से मुंह मोड़ लिया, अगयार ने उसको अपना लिया। ये बात ट्रू है। बिल्कुल ठीक। आज पूरे आलम इस्लाम की गिन के यूनिवर्सिटियां नहीं है उतनी जितनी सिर्फ आपके एक इसराइल में। ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपकी आलम इस्लाम की कोई यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में नहीं है। कुरान तो आपके लिए उतरा था। वाह। कुरान में तो जा बजा रब्बे कायनात ने आपको हुक्म दिया तफक्काहू तदब्बरू तफक्करू। बेशक। तो बहुत हम कितना तदब्बर करते हैं 24 घंटे में, हम कितना कायनात के ऊपर गौर खोज करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। माजरत के साथ अभी जो रिपोर्ट आई है एक इदारे की कि आपकी पीएचडी की डिग्रीज ही जाली है। ओह अच्छा।
یعنی جو لوگ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے وہ ٹھیکے پہ کر رہے ہیں. اوہو. آپ نے مجھے ٹھیکہ دے دیا, طے ہو گیا اتنے پیسے, وہ ڈگری پڑی ہوئی ہے. یہ عالمی اداروں کی رپورٹس ہیں. تو کل کلاں کو آپ کو کون مانے گا پی ایچ ڈی؟ تو سوال یہ ہے کہ زندہ قومیں قرآن کو اپنا کر, قرآن پہ ریسرچ کر کے, جستجو کر کے آج وہ کہاں پہنچی ہوئی ہیں. انہوں نے اس زندگی کو تو جنت بنا لی ہے, ہم اگلی جنت کے چکر میں پڑے ہوئے کہ وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. بالکل ایسا ہی. تو میں نوجوانوں کے نام آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کی بھی تمام امیدوں کا مرکز آپ تھے, اور علامہ اقبال نے بارہا اپنی شاعری کا موضوع ہی آپ کو بنایا. بے شک. تو آپ آنے والا کل ہے پاکستان کا. بہت ہو. آج آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکوپ کریں ماڈرن ٹیکنالوجی سے, جدید علوم سے. اب وہ روایتی جنگیں نہیں ہونے والی. بالکل ایسا ہی ہے. اب تو بس یہ بٹنوں کی بات ہے, ایک کلک کی بات ہے, ایک ٹچ کرنا ہے, کلک کرنا ہے تو کام. اور اس سے بھی بڑی وار جو ہے وہ 5th جنریشن وار ہے, جو قوموں کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے. قوموں کے جو نظریات ہیں وہ بدلے جاتے ہیں, مائنڈ سیٹ کیے جاتے ہیں. اس لیے نوجوانوں کو قائد کا سپاہی بننا ہوگا, ان کو علوم کے اوپر دسترس پانا ہوگی, بے شک, ان کو دشمن کی چالوں کو سمجھنا ہوگا, اور یہ جتنے ٹولز ہیں, گیجٹس ہیں, ان کا استعمال پازیٹیو کر کے ہمیں اس جنگ کو الٹانا ہوگا, پلٹ دینا ہوگا اپنے دشمن کو. بہت ہو. تو یہی پیغام ہے جی ہمارا. ماشاءاللہ جی, بہت خوبصورت گفتگو. یقین مانے نوجوانوں کے لیے پیغام دیا ہے قبلہ نے. میں نے تو آج کے سیشن میں بہت کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ نالج میں اضافہ ہوا ہے. بہت معلوماتی سفر تھا یہ ہمارا. 40-45 منٹ کا جو دورانیہ تھا, مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں فلک کی سیر کر رہا ہوں. مجھے حقیقت میں ایسے لگ رہا تھا کہ میں اس نگری میں سفر کر رہا ہوں جس جگہ پہ میں چلا گیا ہوں, اور مجھے پہلے بالکل نہیں پتا تھا اس کے بارے میں. اتنی پیاری معلومات, اتنا انفارمیٹیو پروگرام میرے لیے, اور آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے اتنا انفارمیٹیو سیشن تھا آج کا ہمارا. نوجوانوں کے لیے پیغام دیا بہت پیارا. ان کا مفہوم, ان کا مقصد, ان کا خلاصہ یہ تھا, ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی جو زندگی ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے, اگر ہم نے لیڈر بننا ہے اپنے معاشرے میں تو ہم نے لیڈرشپ پڑھنی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریروں میں ہمیں بتائی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہم شاعری کریں, اگر ہم شاعری کو سمجھنا چاہتے ہیں, اگر ہم شاعری پہ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو شاعری کی ہے, ان شاعری کی بدولت بھی ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں, اور آگے بڑھنے کی لگن ہمیں آتی ہے اس شاعری کو پڑھ کر. وہ شاعری پڑھے نا تو لگتا ہے جیسے یہ کل کی بات ہو رہی ہے جو انہوں نے اس وقت بیان کی تھی. وہ تو ابھی ریسنٹلی جو واقعہ گزرا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے اس واقعے کی بات کر رہے ہیں. کچھ شاعر علامہ اقبال کے ایسے بھی ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کو پڑھنا چاہیے, ان کی تقریریں سننی چاہیے, اور اپنی زندگی کو بہترین گزارنے کے لیے, اپنے اندر جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہمیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری کو نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. شاعری کی گہرائی میں جانا چاہیے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں, ہمیں بتا کیا رہے ہیں. یقین مانے دل سے آپ شاعری پڑھیں گے, سنیں گے, آپ کو لگے گا کہ وہ آپ ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں بہت مشکور ہوں جی آپ کا, بہت ممنون ہوں آپ کا. آپ نے بہت ہی خوبصورت سماعتوں کی نظر گفتگو کی, اور میں امید کروں گا نیکسٹ بھی انشاءاللہ کبھی ضرور آپ ہمیں ٹائم دیں اسی طرح. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آج کا پروگرام بہت انفارمیٹیو تھا, اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. ہمیشہ پروگرام کی جو اینڈ ہے, جو اختتام ہے, میں اس بات سے کرتا ہوتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی سبحان متبرک عظیم الشان ذات آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خوش رکھے, آپ کوشش کریں آپ کی وجہ سے آپ کے معاشرے والے خوش ہوں. آپ کوشش کریں آپ کی وجہ سے آپ کے عزیز و اقارب خوش ہوں. آپ کوشش کریں آپ کی وجہ سے آپ کے والدین, آپ کے بہن بھائی, آپ کے رشتہ دار, آپ کے معاشرہ, آپ کا محلہ آپ کی وجہ سے, آپ کے حسن و سلوک کی وجہ سے خوش ہو. اللہ تعالیٰ کی سبحان متبرک عظیم الشان ذات آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے, یہ میری دعا ہے. اور جب
آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی تو آپ کوشش کریں آپ کی وجہ سے دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانی پیدا ہو. ہمیشہ دوسروں کی خوشی کا باعث بنے, دوسروں کی غمی کا باعث نہ بنے. اسی پیغام کے ساتھ مجھے آرجے بہلول مرتضیٰ کو اور بہت ہی پیاری شخصیت جو ہمارے آج کے مہمان تھے عامر عثمان عادل صاحب, ہم سب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.